अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट चैप्टर नंबर 10 जो कि हिस्सा नज़्म का पहला हिस्सा है, जिसमें हम गज़लों के बारे में पढ़ेंगे और उन गज़लों को हमने पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 9 तक हमारे चैनल पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई गई हैं और ये अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे चैनल नंबर 10 जो कि गज़ल का लास्ट चैप्टर है। फिर इसके बाद मसनवी शुरू होगी, फिर उस मसनवी को हम देखेंगे। फिर मसनवी में जिस शायर हुए हैं उनकी हालात ज़िंदगी देखेंगे, उनकी मसनवी देखेंगे, उन मसनवियों के सियाक़ो सबाक़ के साथ देखेंगे। जैसा कि हमने आज अब तक की वीडियो में पहले शायरों के बारे में पढ़ा है, फिर उनकी गज़लें पढ़ी हैं और उन गज़लों की तशरीह भी देखी है, उसी तरीके से आपको इस चैनल पर यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट उर्दू की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आज चैप्टर नंबर 10 जो कि गज़ल का लास्ट चैप्टर है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में दिया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे नश्वर वाहिदी। पहले हम इनकी सवाने तनकीदी यानी कि इनकी हालात ज़िंदगी देखेंगे, फिर इनकी गज़लें देखेंगे, उन गज़लों को पढ़ेंगे और उनकी तशरीह भी देखेंगे और हो सकेगा तो MCQ भी इसी में हम कवर करेंगे जो कि इंटरमीडिएट में अब पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मुख्तसर सवाने। इनका नाम हफीज़ुर रहमान है, ये तखल्लुस नश्वर करते हैं। इनकी वलादत 15 अप्रैल 1912 ईस्वी को बेलथर एरोड बलिया, वफ़ात 4 जनवरी 1983 कानपुर में हुई थी। मजमुआ कलाम है शबाए हिंद, आतिशे नम, शोरे नश्वर, फ़रोग़े ज़ाम वगैरह। नश्वर वाहिदी का असली नाम हफीज़ुर रहमान है। नश्वर तखल्लुस था। 1912 ईस्वी में ज़िला बलिया के गांव शेखुपुर में पैदा हुए। इलाहाबाद के मदरसे मुस्बाह-ए-उलूम से अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। इब्तिदाई दर्जात के उस्ताद मौलाना अशफ़ी अल-समद से दर्स हासिल किया। उसके बाद नश्वर कानपुर आकर बस गए और यहाँ पर मदरसा ज़ियाउल उलूम में बहैसियत उस्ताद तकरीरी हुई। उसके बाद शहर का मशहूर हलीम मस्जिद कॉलेज में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। नश्वर की शायरी के कई रंग मिलते हैं। वो नई नई तरकीब और नए नए मौज़ूआत को अपनी शायरी में बरतने में महारत रखते थे। वो शायर हुस्न व जमाल, शायर शबाब और शायर क़मरियात भी हैं। उनका कलाम अवाम व ख़वास दोनों में एक सी मकबूलियत का हामिल है। ख़ुसूसियात कलाम। उनकी शायरी में मुतअद्दिद ख़ुसूसियात है। उसकी वजह यह है कि नश्वर की शायरी में जहाँ रंगीनी व नुदरत है, संजीदा मौज़ूआत पर भी तबा आज़माई की। उनकी शायरी जहाँ रंगीनी व नुदरत है, वहीं सादगी व सलाहियत और दिल नशीन अंदाज़ है। हुस्न जमाल के आईने में तो जो तस्वीरें पेश किए हैं, उससे उनकी शायरी का तक़वियत और अज़मत हासिल हुई है। ये नीम बाज़ तेरी उंगलियों के मैख़ाने, नज़र मिले तो झलक जाए दिल के पैमाने। उसके अलावा नश्वर की शायरी का एक दूसरा अनोखा रंग भी है, यानी उन्होंने माए नवैशी के हवाले से भी बहुत सी गज़लें कही हैं। उनके कलाम में जहाँ शोख़ी व रंगीनी है, वहीं वो मुल्क के सियासी हालात पर भी नज़र रखते हैं। उनके शायरी पर जज्बा अख़ूत, खुलूस व एसार, दर्दमंदी की अलामतें भी मिलती हैं। मजमुआ कलाम इनका है शबाए हिंद, आतिशे नम, शोर व नशूर, फ़रोग़े ज़ाम वगैरह। अब इनकी वफ़ात 4 जनवरी 1983 को कानपुर में नश्वर वाहिदी का इंतकाल हो गया था। इनके जो मजमुआ कलाम है ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। जैसे कि जो शायर होते हैं उनकी जो मजमुआ कलाम है इसके बारे में पूछ लेते हैं, या फिर उनकी पैदाइश कब हुई थी, ये किस तहरीक से वाबस्ता थे, ये सब होता है। और
اب ان کی یہاں پہ حالات زندگی ختم ہوتی ہے۔ اب ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے۔ جو غزلیں دی ہوئی ہیں ان غزلوں کو پہلے ہم پڑھیں گے، پھر ان کی تشریح دیکھیں گے۔ چلے یہاں پہ ہے ان کا جو غزل ہے، پہلے شعر کا پہلا مصرع جو ہے وہ ہے ہمارا: شہر اور شام سے کچھ یوں گزرتا جا رہا ہوں میں، کہ جیتا جا رہا ہوں اور مرتا جا رہا ہوں میں۔ ایسے ہی آپ کو یو پی بورڈ کے اس میں سوال ملیں گے، اور سوال ایسے ہی دیے ہوتے ہیں جس کا مطلب آپ کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہاں پہ ہے: نشور واحدی کہنا چاہتے ہیں کہ صبح و شام کی گردش نے میری زندگی کی گردش کو یعنی ایسے گزار دیا کہ ابھی تو صبح ہی ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو سوچتے کہ ابھی تو شام ہی ہے ہوئی۔ اسی حال میں میری زندگی تمام ہو رہی ہے، یعنی کہ مر مر کر جی رہا ہوں۔ اب ہمارا دوسرا مصرع ہے: گل رنگی یہ کہتا ہے کہ کھلنا حسن کھونا ہے، مگر غنچے سمجھنا ہے نکھرتا جا رہا ہوں میں۔ اس کا مطلب ہے شاعر کا نظریہ ہے کہ کلی کو زندگی کی مصائب کا علم نہیں ہے۔ وہ ناداں یہ سمجھتی ہے کہ وہ کھل کر نکھر جائے گی، جبکہ اس کی حقیقت سے پھول زیادہ واقف ہے، کیونکہ وہ حوادث زمانہ کا مقابلہ کر چکا ہے۔ تیسرا مصرع ہمارا ہے: جوانی جا رہی ہے اور میں محمود تماشا ہوں، اڑی جاتی ہے منزل اور ٹھہرتا جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ میں تو دنیا کی رنگین محفلوں میں اتنا کھو گیا ہوں کہ جوانی ختم ہو رہی ہے اور زندگی پیری یعنی کہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جیسے جیسے دن کٹ رہے ہیں ویسے ویسے موت کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ چوتھا مصرع ہمارا ہے: بہت اونچا اڑا لیکن اب اس اونچے تخیل سے کسی دنیائے رنگی میں اترتا جا رہا ہوں میں۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ میں نے تخیلات کے آسمانوں میں بہت اونچی پرواز کی، لیکن جب یہ احساس ہوا کہ تو غفلت ہے تو فکر آخرت ہوئی، اور عشق حقیقی کی طرف مائل ہوا تو حقیقت کیا ہے، تب دنیا کے راز و نیاز سامنے آنے لگے۔ پانچواں مصرع ہمارا ہے: نشور آخر کہاں تک فکر دنیا دکھائے گی، غم ہستی کو ذوق شعر کرتا جا رہا ہوں میں۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا میرا دل آخر کہاں تک دکھائے گی۔ میرے مذاق میں بھی غموں کی برداشت کرنے کا مادہ بہت بڑھ گیا ہے، اور اس کا عکس میری شاعری میں نظر آتا ہے۔ اب ہمارا دوسرا نمبر کا شعر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر کا پہلا شعر ہمارا ہے: وہ آئے ہیں طرف اور یوں بے طرز خوشگوار آئے، اچانک جیسے محفل میں کہیں پھولوں کا ہار آئے۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ میرے آنے سے محفل میں اس قدر رونق ہو گئی کہ چاروں طرف شادمانی کی ہی شادمانی نظر آ رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا محبوب نہیں بلکہ پھولوں کا ہار ہے۔ اس کے آمد کی خوشبو سے ساری محفل متاثر ہو گئی ہے۔ اب دوسرا مصرع ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے: فلک نے چھین لی رنگینیاں اور لوٹ لی نکہت، میرے اجڑے ہوئے گلشن میں کیا لے کر بہار آئیں۔ اس کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ قدرت نے میری تمام خوشیاں، تمام عیش و عشرت تباہ و برباد کر دیے ہیں، جس وجہ سے میرا دل مرجھا گیا ہے۔ اب میرے لیے کوئی اتنی ہی بہاریں لائے، اس مردِ قلب میں جان پڑنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اس سے پہلے کی سارے چیپٹر وائز آپ کو ویڈیو کمپلیٹ کرائی گئی ہے، تو آپ لوگ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ لیجئے گا۔ اور اگر کسی بھی کلاس کی ضرورت ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اب یہاں پہ ہمارا تیسرا مصرع اسٹارٹ ہوتا ہے: وہ انسان کیا جو بے گانہ ہو ذوقِ زخم و خنجر سے، وہ میں کش کیا جسے صہبا کی تلخی ناگوار آئے۔ اس کا مطلب شاعر کا نظریہ ہے کہ جو شخص نامشاہد حالات اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہو، وہ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا انسان میں زمانے کی تلخیوں اور محرومیوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اب ہمارا چوتھا نمبر کا مصرع ہے:
نشور اب زندگی پیمائش غم کی سوا کیا ہے، شب رخصت اگر گزرتے تو شام انتظار کیا ہے، انتظار کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ مجھے اب اپنی زندگی کے غموں کا شمار کرنا ہے، محبوب کی جدائی کے بعد بے چین ہو جاتا ہے اور پھر آنے والی شام کا انتظار کہ شاید محبوب سے آج ملاقات ہو جائے۔ اب ہمارا تیسرا نمبر کا غزل تیسرا نمبر کا شعر اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تیسرے شعر کا پہلا مصرع ہمارا ہے، شہر اور شام یوں ہی زندگی ہوتی جاتی ہے، زمانہ بیتتا جاتا ہے، کہانی ہوتی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی تلخیوں اور محرومیوں میں یوں نہیں گزر جاتی ہے اور گزرا ہوا وقت ایک کہانی بنتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا شعر ہے ہمارا، وہی ہے ضبط غم لیکن اب آنسو آئے جاتے ہیں، وہی ہے دل مگر اب آگے پانی ہوتی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں نے دنیا کے مصائب، غم و یاس کا بڑے صبر و تحمل سے مقابلہ کیا، لیکن اب قوت برداشت کی تاب نہ رہی اور میری آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں۔ اب تیسرا نمبر کا شعر ہے، گزشتہ الفتوں کا نقش گہرا ہوتا جاتا ہے، جو دنیا مٹ گئی ہے غریب فانی ہوتی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے آغوش میں گزارے ہوئے لمحات کی نقوش گہرائے جاتے ہیں اور اب محبوب کی بے وفائیاں ان لمحات کو اور گہرا دیتی ہے، بلکہ تمام زندگی ان کے نقش میرے ساتھ رکھے ہیں۔ اب ہمارا چوتھا اور آخری مصرع ہے، نشور اب اور ہی صورت ہو جینے کی تو بہتر ہے، نئی دنیا بھی نظروں میں پرانی ہوتی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ اب میں تمام عمر اپنے محبوب کے غموں کو اپنے سینے سے لگا کر زندگی گزارتا جاتا ہوں، یہی میرے زندگی کا خزانہ ہے۔ ان کے پیش نظر مجھے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے لوگ بھی غم زدہ لگتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور یہاں تک ہم نے چیپٹر نمبر 10 تک پڑھا ہے، جو کہ غزل کا پورا پارٹ 10 تک ہے جو کور کرایا گیا ہے آپ کو۔ تو اب اس کے بعد سے ہم مثنوی جو کہ دیا ہوا ہے آپ کے یوپی بورڈ میں، اس کو پڑھنا ہوگا آپ کو، تو آپ کو اس پر پرووائڈ کرایا جائے گا آپ کو اس چینل پر۔ تو چلیے ہم لوگ اس کے الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم مثنوی اسٹارٹ کریں گے، یا پھر حصہ نثر کا چیپٹر نمبر 1 ڈسکس کریں گے، تو ہم اگلی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ شورش دورہ، اس کا مطلب ہے زمانے کا ہنگامہ، زمانے کا فتنہ۔ خرام، اس کا مطلب ہے نازک چال، تلخی، کرواہٹ، ترسی۔ دیرۂ گریاں، روتی ہوئی آنکھ، اشکبار آنکھ۔ کہکشاں، چھوٹے چھوٹے ستاروں کی قطار۔ گلِ رنگین، رنگین پھول۔ صورتِ زانہ، محبوب کی صورت۔ مے کا شراب پینے والا، محو فریفتہ عاشق۔ اذن، اجازت حکم۔ صہبا، ایک طرف کی لال شراب۔ اوج، خیالات کی بلندی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے، اور یوپی بورڈ انٹرمیڈیٹ اردو کی تیاری کے لیے آپ لوگ بنے رہیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، تھینک یو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔